अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोवेलिस्तान। तो अगर आप हमारे चैनल नोवेलिस्तान पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस एपिसोड में आपके लिए लाए हैं रोज़ाने ज़िंदान सीज़न 2 एपिसोड 34 पार्ट 2 बाय मलाइका रफ़ी। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। रात के वक्त सबरीन ने लाशारी फैमिली की मेंशन में अजीम और मेहराम के साथ खाना खाया। जब अजीम और मेहराम को मालूम हुआ कि सबरीन रात वहीं ठहरेगी तो वो बहुत खुश हुए। इतने बड़े विला में सिर्फ वो दोनों और चंद मुलाजमों के साथ बहुत तन्हाई महसूस होती थी। रात के 8 बजे जब सबरीन मेहराम के लिए बाथ टब भरने जा रही थी, अचानक उसे हैकेट इंस्टीट्यूट की इंतजामिया की कॉल आई। मिस सबरीन, आपके पड़ोसी के मुताबिक एक शख्स शाम से आपके दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है और अभी तक इन नहीं गया। ऐसा लगता है कि वो आपका वही एक्स बॉयफ्रेंड है। एक्स बॉयफ्रेंड? सबरीन के मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसके पड़ोसी ने चंद बार शहजाम को इसके दरवाजे के अंदर और बाहर जाते देखा था, ताकि कुछ अरसे से नजर नहीं आया था। इसने पड़ोसी ने शायद शहजाम को उसका एक्स बॉयफ्रेंड समझ लिया था, जिसने इससे ताल्लुक ख़त्म कर लिया था। जी हाँ, इंतज़ामिया ने कहा, हम तो बस इत्तला दे रहे हैं, यह आपका फैसला कि आप वापस आएँ या नहीं। अगर कोई झगड़ा या परेशानी हुई तो आप पुलिस को रिपोर्ट करने का इंतखाब कर सकती हैं। कॉल ख़त्म होने के बाद सबरीन ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। हेलो, क्या ये 000 है? रात 9:30 बजे शहजाम सबरीन के घर के दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था और बार बार अपना फ़ोन देख रहा था। ये औरत अभी तक वापस क्यों नहीं आई, जबकि इतना वक्त हो चुका था? क्या वो फिर से किसी आदमी के साथ डेट पर थी? अगर शहजाम ने पहले से साहब के ठिकाने का पता न लगाया होता और ये ना जान लिया होता कि वो आज रात अपनी कंपनी में ओवर टाइम काम कर रहा है, तो यहाँ से 7 घंटे यूँ बेवकूफ़ों की तरह इंतज़ार न करता। इसने कभी किसी औरत का यूँ इंतज़ार नहीं किया था। जिंक लिफ्ट से एक आवाज़ आई। चंद पुलिस एहलकार तीलियाँ चढ़ाई इसकी तरफ बढ़े। ज़रूर तुम ही हो। शहजाम हैरत ज़दा रह गया। चलो, यहाँ तो तुम ये इलाका छोड़ दो या हमारे साथ थाने चलो, पुलिस ने सर्द लहजे में कहा। इस घर की मालिका ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसने कहा है कि तुम इसके साबिक शौहर हो, जो तलाक के बाद भी इसका पीछा कर रहे हो, जिसकी वजह से वो अपने घर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। इसने पुलिस बुलाई। शहजाम के खूबसूरत चेहरे पर मायूसी छा गई। ये जाने बगैर के इसके रवैये ने पुलिस के इस यकीन को पुख्ता कर दी कि वो बदतमीज़ और ख़तरनाक आदमी है। क्या इनको तुम्हें ऐसे ही बर्दाश्त कर लेना चाहिए था? एक पुलिस एहलकार ने शहजाम को समझाते हुए कहा। मैंने तुम जैसे बहुत से मर्द देखे हैं जो तलाक के बाद भी अपनी बीवियों को परेशान करते हैं। मैं तुम्हें एक बात समझा दूँ, अगर तलाक हो चुकी है तो अपनी ज़िंदगी जी लो। अगर तुम मुसलसल चिमटे रहोगे तो क्या तुम मर्द कहलाओगे? बहुत खूब। शहजाम ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींची और लंबे डग भरता लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जब लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो उसने बाहर पुलिस वालों को बात करते हुए सुना। इस आदमी का मिजाज कितना ख़राब है। अगर मैं औरत होता तो मैं भी इससे तलाक ले लेता। शहजाम पार्किंग में आया, कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और नाइना की मास्टर युगल को कॉल की। सबरीन की लोकेशन मालूम करो, मुझे पता करना है कि वो कहाँ है। ज़्यादा देर ना गुजरी कि मास्टर युगल ने इसे एक एड्रेस भेजा। सबरीन लाशारी फैमिली के विला में है। शहजाम के चेहरे के तासुरात कुछ नरम पड़ गए। शुक्र है कि सबरीन किसी और मर्द के साथ डेट पर नहीं थी, वरना वो शायद इस मर्द को मार देता। अगली सुबह सबरीन ने मेहराम के साथ सुकून से रात गुजारी। जब वो नाश्ता कर रहे थे तब बटलर अंदर आया। सर अजीम, रात तकरीबन 12 बजे एक स्पोर्ट्स कार दरवाजे पर आकर रुकी और तब से वही खड़ी है। गार्ड ने कहा कि रात को कई बार कार की लाइट चली तो मालूम हुआ कोई अंदर मौजूद है। वो कार एक आलमी महदूद एडिशन है। इस वक्त पूरे स्टेडियम में शहजाम सूरी के अलावा किसी के पास वो नहीं है। अजीम के चेहरे पर सर तासुरात छा गए। ये यहाँ हमारे दरवाजे पर क्यों खड़ा है? मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। मेहराम ने सबरीन की तरफ फिक्रमंद नज़रों से देखा। मामा, फिक्र न करें, पहले नाश्ता करते हैं, फिर मैं इससे बात करूँगी, सबरीन ने इत्मीनान से कहा। फिर इसे अजीम और मेहराम की प्लेट में नाश्ता लगाया। वैसे भी वो जानती थी कि इसे शहजाम से मिलना ही पड़ेगा। सबरीन, मेरी बात सुनो, इस आदमी से दूर रहो। इसहाक भी अच्छा है, इसे थोड़ा वक्त दो और बेहतर तरीके से जान लो। अजीम ने संजीदगी से मशवरा दिया। शहजाम एक बेवफा धोखेबाज है।
اگر میرا نے کچھ غلط نہ کیا ہوتا تو وہ پلٹ کر تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ مجھے معلوم ہے ڈیڈ، مہرام کو اسکول چھوڑنے کے لیے انکل شہروز کو بھیج دیا اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ صبرین نے یاد دہانی کرائی۔ ناشتے کے بعد صبرین لاشاری فیملی کے ولا کے مرکزی دروازے سے باہر نکلی۔ شہزام فوراً کار کا دروازہ کھول کر اس کی طرف بڑھا۔ 2 راتیں مسلسل گھر نہ جانے کی وجہ سے اس کی شرٹ شکن آلود تھی اور چہرہ پر ہلکی شیو بھی تھی، لیکن اس سے اس کی وجاہت پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ اس کی شخصیت میں مزید جاذبیت آ گئی تھی، حتیٰ کہ اس کے چہرے کی اداسی بھی ایک ایسی کشش لیے ہوئے تھی جو خواتین کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ تم نے کل رات پولیس بلائی؟ شہزام نے صبرین کی طرف سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ بالکل ٹھیک کیا میں نے، تم میرے دروازے پر کھڑے رہے اور جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ میرے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث تھی، صبرین نے سرد لہجے میں کہا، جیسے اسے ذرا بھی پچھتاوا نہ ہو۔ تم؟ شہزام کا دل غصے سے تنگ انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ معزز سمجھا جاتا تھا کبھی کسی عورت کی طرف سے ایسی ذلت کا شکار نہیں ہوا تھا۔ کیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوں جو تمہارے حکم پر چلتی ہوں؟ مسٹر شہزام سوری، تمہیں چاہیے کہ کارآمد عورت کو ضرورت کے وقت چنو، لیکن جب وہ غیر ضروری ہو تو اسے کسی خوبصورت لیکن بے فائدہ عورت کے لیے چھوڑ دو۔ صبرین نے بے تکلف اسے سے اپنا غصہ نکالا۔ مجھے یاد ہے کہ تم نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرا کے پاس گئے تو میرے پاس واپس مت آنا۔ جب صبرین کو یاد آیا کہ اس نے گھر سے اپنی سیلفی اسے بھیجی تھی اور پھر فوراً میرا کے پاس چلا گیا تو واقعی سے بیزار ہو گئی تھی۔ مجھے جانا پڑا۔ اس دن میرا سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کی ٹانگیں زخمی ہو گئی تھی۔ اگر میں نہ جاتا تو وہ علاج سے انکار کر دیتی۔ آخر کار میں نے اس پہ سب واضح کر دیا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ دیکھو، اس بات پر زارون نے مجھ سے لڑائی کی۔ شہزام نے اپنے منہ کے زخم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب بھی بہت پین ہو رہا ہے۔ بہت اچھا ہوا، صبرین نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے جملے پہ شہزام ٹھٹک گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ڈھیٹ بن کر بولا، ہاں یہ میرا حق بنتا ہے، آخر تمہاری نظریں دور اندیش ہیں۔ مائی ڈیئر وائفی، تم نے مجھے منع کیا تھا کہ نہ جاؤ۔ میں تمہاری ڈیئر وائفی نہیں ہوں، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ صبرین نے اسے گھورا۔ اس کی بڑی روشن آنکھیں اور گلابی ہونٹوں نے شہزام کے دل کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ اس نے اسی لمحے سوچ لیا کہ وہ آج صبرین سے خود کو معاف کروا کر ہی رہے گا، چاہے اسے کتنی منتیں کیوں نہ کرنی پڑے۔ سیبی، میں نے میرا پہ سب واضح کر لیا ہے، اب میں اس سے محبت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ واپس یہ شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شہزام نے صبرین کے نازک ہاتھ پکڑ لیے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے ایک اور موقع دو پلیز۔ صبرین لمحے بھر کے لیے خاموش رہی۔ یہ وہی آدمی تھا جو کبھی اسے حقارت سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ صرف میرا سے محبت کرتا ہے۔ اب جب وہی الفاظ دوبارہ اس کے لبوں سے نکلے تو صبرین متاثر ہونے کی بجائے اسے مضحکہ خیز سمجھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اب تم پر دوبارہ اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں، صبرین نے اس کی بات پر جواب دیا۔ میں تمہارے جھوٹ سے بہت بار زخمی ہو چکی ہوں۔ سیبی، میں دوبارہ تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، شہزام نے اسے زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ صبرین کے چہرے پر جہاں شہزام سے دیکھ نہیں سکتا تھا بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ طنز جھلک رہا تھا۔ شہزام نے آگے جھکتے ہی آہستگی سے کہا، مائی ہنی، تم مجھ پر ایک کس قرض رکھتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے نیچے جھکا اور اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھنے چاہے، لیکن شہزام کے لبوں کو صبرین کے ہاتھ نے ڈھانپ لیا اس سے پہلے کہ وہ اسے چھو سکے۔ یہ کب ہوا؟ صبرین حیران ہو کر بولی۔ وہ ایک ڈٹائی کے ساتھ ہار ماننے کے قریب تھی۔ پرسوں رات۔ شہزام نے اپنا فون نکالا اور اسے وہ کس ایموجی دکھایا جو صبرین نے اسے بھیجی تھی۔ جب صبرین نے فون پر وہ کس ایموجی دیکھی تو اس کا خوبصورت چہرہ گلابی ہونے لگا۔ اس نے وہ ایموجی ایک لمحاتی جذبے میں محض اس آدمی کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی سنجیدگی سے یاد رکھے گا۔ اوہ، مجھے یاد ہے، لیکن کیا تم میرا جی ملنے کے بعد فوراً میرے سے ملاقات کرنے نہیں گئے تھے؟ صبرین نے نوئی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں۔ شہزام کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تناؤ چھا گیا اور اس نے غیر فطری انداز میں کہا، میں نے اسی وقت کولڈ شاور لیا تھا۔ صبرین فوراً اس کے مطلب کو سمجھ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور پھر اس کے گال دہکنے لگے اور وہ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ سیریسلی؟ وہ تو ایک عام سا ایموجی تھا جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، اس پر وہ اتنا ایموشنل کیوں ہو گیا؟ تم نے ابھی میرا سے چند دن پہلے ہی بریک اپ کیا ہے، کیا یہ اتنا ضروری تھا؟ وہ نرم لہجے میں بڑبڑائی۔ لیکن
شہزام کی سماعت بہت اچھی تھی، اس نے یہ جملہ صاف سن لیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے جھلک دکھائی دی، پھر اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ صرف اس کی طرف ہی کشش محسوس کرتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اس کے جسم کی طرف زیادہ مائل اور اس کی شخصیت کی طرف نہیں۔ وہ ایسے سوچتی تو یہ مسئلہ بن سکتا تھا۔ نہیں، یہ تم ہو جس کا مجھ پر ایک عجیب اثر ہے، صبری نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہیں مارنے کا ایموجی بھیجوں تو تمہیں مارنے کا حق رکھتی ہوں؟ شہزام نے گمبھیر نگاہوں سے اس کے لبوں کی طرف دیکھا۔ لیٹ می کس یو ناؤ۔ بس یہ آدمی تو بالکل حد سے بڑھ چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی بھی خواب دیکھ رہے ہو۔ میں تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، مجھے کمپنی جانا ہے، صبرین نے کہا اور فوراً مڑ گئی۔ رکو، میں تمہیں کمپنی چھوڑ دیتا ہوں۔ شہزام نے اس کا بازو پکڑا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ صبرین نے سیٹ کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہتی جہاں دوسری عورتیں بیٹھ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ولا کے مرکزی دروازے کی طرف چل دی۔ وہاں گارڈ پہلے ہی اس کی کار لے آیا۔ صبرین نے کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن شہزام فوراً فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ ایکسکیوز می، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ مجھے آفس جانا ہے، صبرین نے غصے سے کہا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، شہزام کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے تو ابھی احساس ہوا کہ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے ہوا بھی میٹھی لگتی ہے، صبرین نے سرد لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، شہزام نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میں ساری رات گاڑی میں صرف اس لیے جاگ کر گزاری کہ یہ رومانٹک جملے سیکھ سکوں، لیکن تمہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں خاموش رہتا ہوں، لیکن میرے دماغ میں تمہاری خوبصورت آواز گونجتی رہتی ہے، اس لیے فرق نہیں پڑتا ہم بات کریں یا نہ کریں، شہزام نے محبت سے کہا۔ صبرین نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری سپورٹس کار کا کیا ہوگا؟ کیا اسے یہیں چھوڑ دو گے؟ تم نے کہا تم اس پر نہیں بیٹھو گی تو میں بھی اب وہ کار نہیں چاہتا، بس نئی کار لے لوں گا۔ شہزام نے اپنا فون نکالا اور ہادی کو کال کی۔ صبرین کی کار کے اسٹیئرنگ وہیل کے لوگو کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میرے لیے ایک اسٹن مارٹن خریدو، لیکن آپ نے ابھی حال ہی میں نئی کار لی تھی۔ وہ گاڑی نہیں چلا رہا، اب سبی کو وہ پسند نہیں تو اسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، شہزام نے کہا۔ ہادی شرمندہ ہو گیا، لیکن کیا اسٹن مارٹن بہت سستی نہیں ہوگی؟ یہ آپ کی حیثیت سے میل نہیں کھاتی۔ کوئی بات نہیں، سبی بھی اسٹن مارٹن چلاتی ہے، چونکہ اس کی گاڑی سفید ہے، میرے لیے ایک بلیک خرید لو، اچھا لگے گا، ہماری گاڑیاں ایک جیسی ہوں گی۔ شہزام نے یہ کہنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس کے لیے سپورٹس کار تبدیل کرنا ایسا تھا جیسے سبزی خریدنا۔ صبرین نے اپنی ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھی اور اسے اپنی مرضی کرنے دی۔ جیسے ہی وہ گاڑی چلا رہی تھی، شہزام بولا، یہ راستہ ایسے کارپوریشن کا نہیں ہے، میں لاشاری کارپوریشن جا رہی ہوں، میرے والد کے جسم سے زہر ابھی تک مکمل طور پر نہیں نکلا، اس لیے میں ان کی کمپنی دیکھنے جا رہی ہوں۔ یہ دراصل اس لیے تھا کہ عظیم اسے گزشتہ رات بتایا تھا کہ مسٹر لاشاری نے تانیہ کو دوبارہ کمپنی میں واپس آنے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے اسے خود جا کر دیکھنا تھا، ورنہ تانیہ اور اس کے والد کی وجہ سے لاشاری کارپوریشن مکمل طور پر خراب ہو سکتی تھی۔ اگر تم لاشاری کارپوریشن جا رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے جا رہی ہو، کیا تم سب کچھ سنبھال سکو گی؟ شہزام نے اس کے الفاظ سن کر پیشانی پر شکن ڈالی کہ تمہارے پاس میرے ساتھ تعلق رکھنے کا وقت بھی ہوگا؟ میں نے کب کہا کہ میں تمہارے ساتھ تعلق میں ہوں؟ صبری نے شکایتی انداز میں اسے دیکھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم مانو یا نہ مانو، کیونکہ میں نے مان لیا ہے، شہزام نے مسکرا کر کہا۔ صبری نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر کہنے سے خود کو نہ روک سکی، کیا تم واپس جا کر کچھ دیر آرام نہیں کر سکتے؟ کیا تم میری فکر کر رہی ہو؟ شہزام کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نہیں، تمہاری آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے ہیں، تم پانڈا لگ رہے ہو اور یہ تمہاری شکل کو خراب کر رہا ہے، صبری نے بے رحمی سے جواب دیا۔ شہزام اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کا دل کیا کہ یہ فون نکال کر اپنی شکل دیکھے، لیکن اس کا غرور اور عزت نفس اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے صرف سنجیدہ چہرہ بنا لیا۔ گاڑی لاشاری کارپوریشن کے پارکنگ میں داخل ہو گئی۔ جب صبری نے گاڑی پارک کے نیچے اترنے لگی تو شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھاری آواز میں کہا، سبی، کیا تم مجھے اپنے واٹس ایپ کا کانٹیکٹ میں شامل کر سکتی ہو اور مجھے بلاک لسٹ سے نکال دو؟ اگر نہیں تو میں ہر جگہ تمہارے پیچھے آؤں گا۔ صبرین نے ایک لمبی سانس لی، پھر اس نے اس کے سامنے ہی واٹس ایپ کا کانٹیکٹ میں شامل کیا اور بلاک لسٹ میں سے نکال دیا۔ کیا اب میں اوپر جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے،
شہزام بھی اس کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ سبی، میں نے سنا ہے کہ لاشاری کارپوریشن اور بٹ کارپوریشن ایک جوائنٹ وینچر بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس قسم کی خبریں پہلے تھی، لیکن چونکہ میں یہاں ہوں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ شہزام نے سر ہلایا۔ بٹ کارپوریشن اتنی سادہ نہیں ہے۔ سوری کارپوریشن کے ساتھ 10 سال کی شراکت میں انہوں نے سوری کارپوریشن کے اعلیٰ انتظامیہ کو تقریباً مفلوج کر دیا۔ متحد رہنا۔ صبری نے سن کر چونک گئی، لیکن اس نے سر ہلایا۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ شہزام ابھی بھی باہر انتظار کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ لفٹ اوپر گئی اور سیدھی اس منزل پر پہنچی جہاں عظیم کام کرتے تھے۔ عظیم کے معاون سیکرٹری کاشف پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ جب صبرین آئی تو انہوں نے فوراً سیکریٹریل ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو ساتھ لیا اور کہا، میم، مسٹر لاشاری آج تانیہ کو کمپنی لے کر آئے ہیں اور اس وقت وہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ میرے والد کو اس کا علم کیوں نہیں ہوا؟ صبرین نے شک سے بھویں چڑھائیں۔ یہ سر لاشاری کا آخری لمحے کا فیصلہ تھا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ انتظامیہ اور چند اہم شیئرز ہولڈرز میٹنگ میں موجود ہیں۔ ویسے بٹ کارپوریشن کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ مجھے وہاں جانا ہے، میں بھی میٹنگ میں بیٹھوں گی۔ صبرین کے دل میں بڑا احساس ابھرا تھا۔ وہ فوراً مڑ کر دوبارہ لفٹ میں چلی گئی۔ تیسری منزل کے کانفرنس روم میں جب کیہان بٹ نے اپنی طویل تقریر ختم کی تو اس نے آخر میں کہا، دوستو، ہم سب سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں زیادہ پیسہ کمانا ہے تو ہمیں فائنانس سیکٹر میں داخل ہونا ہوگا۔ ابھی بہترین موقع ہے۔ لاشاری کارپوریشن نے حالیہ سالوں میں اچھی ترقی کی ہے، لیکن سوری خاندان اور شاہ خاندان کے مقابلے میں تھوڑی کمزور ہے۔ دادا، آپ کا کیا خیال ہے؟ مسٹر لاشاری، جو بہت سالوں تک کمپنی کے معاملات کو نہ سنبھالنے والے شخص تھے، تانیہ نے آج کی میٹنگ میں اتفاقاً انہیں گھسیٹ لیا تھا۔ تاہم کیہان کی تقریر نے انہیں متاثر کیا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ لاشاری کارپوریشن کبھی بھی آسٹریلیا کے 3 سب سے امیر خاندانوں میں شامل نہیں ہو سکی۔ مسٹر لاشاری، کچھ کہیے، ہمیں آپ کی رائے پر بھروسہ ہے، صدر پارکر نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جبکہ ڈائریکٹر عظیم لاشاری زہر خورانی کے باعث بیمار ہیں اور پہلے کی طرح صحت مند نہیں رہے۔ لاشاری کارپوریشن صرف آپ پر ہی انحصار کر سکتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے، مسٹر لاشاری کمپنی میں واپس آ جائیں، چند شیئر ہولڈرز نے مشورہ دیا۔ بٹ کارپوریشن نے پچھلے سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے اور یہ آسٹریلیا کی دوسری بڑی کارپوریشن بن گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ذاتی جھگڑوں کو چھوڑ کر اگر بٹ کارپوریشن کے ساتھ ہماری ای کامرس پارٹنرشپ نہ ہوتی تو لاشاری کارپوریشن پچھلے چند سالوں میں تیزی سے ترقی نہ کر پاتی۔ مسٹر لاشاری، آپ کو لاشاری کارپوریشن کو دوبارہ بلندیوں تک لے جانا چاہیے۔ مسٹر لاشاری ان باتوں سے فوراً متاثر ہو گئے۔ اگرچہ وہ کئی سال پہلے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، لیکن ان میں اب بھی پہلے جیسی بلند حوصلے موجود تھی۔ انہوں نے صحت کے مسائل کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لی تھی، لیکن کئی سالوں کی آرام دہ زندگی نے ان کی صحت کو بہتر بنا دیا تھا اور اب ان میں دوبارہ عزم پیدا ہو رہا تھا۔ مسٹر لاشاری، میں آپ کو سچ بتاؤں، صدر پارکر ان کے قریب آئے اور آہستہ سے کہا، اگرچہ ڈائریکٹر عظیم نے صبرین کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن اس کا آخری نام اب بھی یزدانی ہے۔ لاشاری کارپوریشن کا نام کبھی بھی یزدانی کارپوریشن میں نہیں بدلا جا سکا تھا۔ مسٹر لاشاری کا چہرہ بدل گیا۔ اگر کسی نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو وہ کبھی اس بات پر غور نہ کرتے۔ تانیہ نے مسکرا کر اپنا سر موڑا اور کہا، دادا، کیہان نے جوائنٹ وینچر کے بارے میں کئی بار ذکر کیا ہے اور یہ واقعی ممکن ہے۔ فی الحال کئی لوگ شیئر ہولڈرز بننا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری دونوں فیملیز کا رشتہ نہ ہوتا تو کیہان اتنے اچھے منصوبے کے لیے لاشاری کارپوریشن کو ترجیح نہ دیتے، لیکن اس منصوبے میں دسیوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی اور ایسا فیصلہ کرنے کے لیے آپ جیسے بہادر انسان کی ضرورت ہے۔ مسٹر لاشاری نے گہری سانس لی اور میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہو گیا۔ دادا، آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ دفتر کا دروازہ اچانک کھلا اور صبرین ہائی ہیلز میں مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک سفید بلیزر میں ملبوس تھی، جس نے اسے باصلاحیت اور کم نہیں بلکہ خوبصورت دکھایا۔ بٹ کارپوریشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قابل عمل ہے، مسٹر لاشاری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبرین، تم آج یہاں کیوں آئی ہو؟ ڈیڈ نے کہا کہ تانیہ آج کمپنی واپس آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں آنے کو کہا۔ صبرین نے تانیہ اور کیہان پر معنی خیز نظر ڈالی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بہن نے پہلے دن ہی کچھ بڑا کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ میں صرف کمپنی کی ترقی کے لیے کر رہی ہوں، تانیہ نے عاجزی سے کہا۔ ویسے بھی بٹ کارپوریشن پچھلے 6 مہینوں سے اس کی تیاری کر رہی ہے، اس سے زیادہ مزید تاخیر نہیں ہو سکتی۔ صبرین کی بھویں ہلی۔ ماضی میں تانیہ مغرور ہوا کرتی لیکن آج وہ بہت سنجیدہ اور محتاط لگ رہی تھی۔ بلا شبہ رضیہ کے جیل جانے کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی۔ تو آپ نے اس کی منظوری دے دی گرینڈ پا؟ صبرین نے مسٹر لاشاری کی طرف دیکھا۔ کیا نے ابھی تفصیل سے وضاحت کی ہے اور میں اس سے کافی مطمئن ہوں۔ پہلے سال میں ہمیں $10 ارب سے زیادہ کا خالص منافع ہوگا۔ ہمیں یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ مسٹر لاشاری پورے اعتماد سے بولے۔ صبرین نے ماتھے پر شکن ڈالی۔ گرینڈ پا، کبھی کبھار جب کوئی منصوبہ حد سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ آسانی سے مس صبرین میں کبھی غیر حقیقی نہیں رہا۔ یہ بٹ کارپوریشن اور لاشاری کارپوریشن کے درمیان پہلا تعاون نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں اور میں ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتا ہوں۔ آخرکار بٹ فیملی کی آج کی کامیابی مفت میں نہیں ملی۔ کیہان نے اپنی بھویں اٹھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے، لیکن جب بڑے معاملات کی بات ہو تو ان چھوٹے جھگڑوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ان کے اصل الفاظ کا مطلب تھا کہ اگر صبرین اس منصوبے سے اتفاق نہ کرے تو وہ صرف تانیہ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ دل ہی دل میں صبرین نے گہری سانس لی۔ تانیہ کی چال بہت چالاک تھی۔ اس نے خفیہ طور پر مسٹر لاشاری کو کمپنی بلایا اور ان سے فیصلہ کروا لیا۔ اگر صبرین فیصلے کی حمایت نہ کرتی تو وہ ان کی ناراضگی مول لے لیتی۔ تاہم صبرین نے اب بھی بٹ کارپوریشن کے ساتھ شراکت داری کے معاہدے سے اتفاق نہیں کیا۔ گرینڈ پا، میرا اب بھی خیال ہے کہ اس معاملے کو اچھی طرح جانچنا بہتر ہوگا۔ مثلاً جب یہ جوائنٹ وینچر قائم ہوگا تو پیشہ ور ٹیم کون فراہم کرے گا؟ مینیجنگ ڈائریکٹر کون ہوگا؟ لاشاری کارپوریشن فائنانس سیکٹر میں ماہر نہیں ہے اور ہمارے پاس ضروری وسائل بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم بنا سوچے سمجھے سیکٹر میں داخل ہوں گے تو کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم میرے فیصلے پر سوال اٹھا رہی ہو؟ مسٹر لاشاری کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ صبرین، میں دہائیوں سے بزنس کی دنیا میں ہوں، میرا تم سے زیادہ تجربہ ہے۔ تمہیں لاشاری کارپوریشن کے معاملات میں مزید مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ گرینڈ پا، یہ نہیں کہ میں آپ پر یقین نہیں کرتی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہتر ہوگا کہ اس پر بات تب ہو جب ڈیڈ واپس آئیں۔ کیہان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مس صبرین، کیا آپ کا مطلب ہے کہ مسٹر لاشاری کے پاس آپ کے والد کی طرح بصیرت نہیں ہے؟ مسٹر لاشاری یہ سن کر ناراض ہو گئے۔ میں نے لاشاری کارپوریشن کو دہائیوں تک سنبھالا ہے۔ بزنس کی دنیا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ صبرین، چونکہ تمہیں لاشاری کارپوریشن کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں آئندہ یہاں کام آنا چاہیے۔ بات ختم کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آج کی میٹنگ ختم ہوئی۔ گرینڈ پا، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ تانیہ فوراً ان کے پیچھے چل دی۔ جاتے ہوئے اس نے صبرین کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ سینئر مینجمنٹ کے ملازمین آہستہ آہستہ نکل گئے، کسی نے بھی صبرین کی پرواہ نہیں کی۔ کیہان مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کہا، تو کیا ہوا؟ اگر تم لاشاری کارپوریشن کی جانشین ہو، کوئی تمہیں سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم وہاں واپس چلے جاؤ جہاں سے آئی ہو۔ کیہان، میں نہیں مانتی کہ تم لاشاری کارپوریشن کے ساتھ سچائی سے تعاون کرنا چاہتے ہو۔ آخرکار بٹ فیملی ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سوری کارپوریشن کا نقصان پہنچا کر فائدہ اٹھایا۔ کیا تم سب نے اپنی دولت سوری فیملی کو دھوکہ دے کر نہیں کمائی؟ اب جب کہ بٹ فیملی آسٹریلیا کا دوسرا امیر ترین خاندان بن چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم واقعی پہلے نمبر پر آنا چاہتے ہو۔ صبرین نے سرد نگاہوں سے کیہان کی طرف دیکھا۔ وہ کیہان کو کبھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ 3 سال پہلے تانیہ اور کیہان کی شادی کے موقع پر وہ ہمیشہ اسے ایک چال باز، غیر سنجیدہ اور چکنا مرد سمجھتی تھی، لیکن صرف 3 سالوں میں بٹ کارپوریشن غیر متوقع طور پر آسٹریلیا کا دوسرا سب سے امیر خاندان بن گیا تھا۔ بٹ گھرانہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اسے ایسے لگتا تھا کہ کوئی پراسرار قوت بٹ فیملی کی مدد کر رہی ہے۔ تم غلط نہیں ہو، میں واقعی پہلے نمبر پر آنا چاہتا ہوں۔ کیہان نے اپنی تھوڑی کو چھوا۔ دیکھو، شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ کیا میرے دادا نے پہلے ہی لاشاری کارپوریشن اور بٹ کارپوریشن کے درمیان تعاون پر اتفاق نہیں کیا؟ صبرین نے ماتھے پر بل ڈالے۔ کیہان ہنس پڑا۔ میرا مطلب ہم دونوں کے درمیان تعاون ہے۔ میں نے حال ہی میں کچھ خبریں سنی ہیں۔ کیا شہزام تمہیں دوبارہ پانے کی کوشش نہیں کر رہا؟ کیا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں کہ اس نے 3 سال پہلے تمہیں چھوڑ دیا؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ اسے دھوکے باز کو سبق سکھاؤ جس نے تمہیں پہلے دھوکہ دیا؟ صبرین حیرت زدہ رہ گئی۔
چند دن پہلے شہزام اور میرا کی خبریں میڈیا میں آئی تھی، اس لیے آسٹریلیا کے تمام امیر خاندان یہ سمجھتے ہیں کہ شہزام اور میرا نے دوبارہ صلح کر لی ہے، لیکن کیان پہلے ہی یہ جان گیا تھا کہ شہزام اس کے پیچھے ہے۔ کیا تم حیران ہو؟ در حقیقت بٹ فیملی تمہاری سوچ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیان نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن صبرین نے اسے آدھے راستے میں روک دیا۔ اس نے کیان کے چکنے چہرے کو حقارت سے دیکھا، پھر میرے اچھے بہنوئی، میرے معیار بہت بلند ہیں۔ عام طور پر میں تم جیسے اوسط درجے کے شخص کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی، کیان کے غصے سے بگڑے ہوئے چہرے کو نظر انداز کیا اور بغیر پیچھے دیکھے نکل گئی۔